जाने क्यों मुझे शादियों से उलझन होती है। किसी की शादी हो, बुलावा आए, सब घर वाले जाते हैं, मैं नहीं जाती। कोई बहाना कर देती हूँ। लोगों के मजमे से जी घबराता है। ऐसी तकरीबात से दूर भागती हूँ। उस रोज भी कजिन की शादी थी। हमारे घर वाले वहां गए हुए थे और मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी थी। दफातन बारिश शुरू हो गई। सुबह से बादल छाए हुए थे। बारिश के आसार तो थे, लेकिन ये गुमान ना था कि इतनी शदीद बारिश हो जाएगी। मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की आज भी खुली थी, हमेशा की तरह। ये मेरी गम को साथ थी। इसको मैं कभी बंद नहीं रखती। बंद हो तो बड़ी घुटन महसूस होती है। फुहार मुझे अच्छी लग रही थी, फिर बारिश ने जोर पकड़ लिया और मैं कांपने लगी, क्योंकि ऐसी ही एक बरसात ने मेरी जिंदगी बदल डाली थी, जिसका अंजाम आज ये हुआ कि मेरी सहेलियां सब अपने अपने घरों की हो गई और मैं तन्हाइयों की दहशत में माजी की यादों से उलझने को रह गई। कजिन की शादी पर आज जाने क्यों मुझे वो दिन याद आने लगे हैं। शायद ये पछतावा था जिसने मुझे माजी के अंधेरों में धकेल दिया था। बहुत तवील साल गुजरने के बावजूद लगता था जैसे ये कल की बात हो। ऐसे ही एक भीगी शाम शदीद बरसात में हम साथ थे। मैंने मेहर अली से वादा किया था कि हम हर सूरत साथ निभाएंगे, मरते दम तक एक दूसरे का हाथ ना छोड़ेंगे। नाजिश मेरी प्यारी सहेली थी और मेहर अली उसका भाई था। हमारा घर आबादी से कुछ दूर था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। उन्होंने हम बच्चों पर भी किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई। माँ बेहद सादा तबीयत और नेक खातून थी। वो मेरी सहेली नाजिश को बेटी की तरह प्यार करती थी और मेहर अली को बेटा कहती थी। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते, छुट्टी के वक्त इसरार करके उसे घर ले आती। जब तक अम्मा उसको अपने हाथ का पका हुआ खाना ना खिला लेती, इन्हें सुकून ना आता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में मुझे और नाजिश को हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि हमारी खूबसूरती और दोस्ती वजह शोहरत थी। सभी जानते थे कि हम कितनी पक्की सहेलियां हैं। साथ खाती पीती, शॉपिंग करती, एक जैसे कपड़े बनाती। लोग हमें सगी बहनें समझते थे। नाजिश के चार भाई थे। बचपन से आना जाना था। दोनों घराने हम निवाला हम पियाला थे। मेरे भाइयों से इसके भाइयों की गाड़ी बनती थी। घर से कोई रोक टोक ना थी। मकान दो थे, घराना एक लगता था। एक दिन का जिक्र है, मैं और नाजिश टांगे पर कॉलेज से लौट रही थी। उस रोज भी सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम मनमोहना हो रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। रास्ता खराब हो गया और देखते देखते जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़क पर इतनी फिसलन थी कि कदम जमाकर चलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घोड़े का पांव फिसल गया। जिस सिमत में मैं बैठी थी, टांगा उस तरफ को उलट गया, जिसकी वजह से नाजिश को तो कम चोटें आई, लेकिन मैं सख्त मसरूब हो गई। बाजू में भी फ्रैक्चर हो गया। आनन फानन लोग इकट्ठा हो गए। घोड़े को उठाया, टांगे में से हमको निकालकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई, मगर नाजिश होश में थी। मदद करने वालों ने इसको तसल्ली दी, एड्रेस पूछा और फिर घर वालों को इत्तला दी। सो मेरी किस्मत कि उस वक्त घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं था। नाजिश के यहाँ सिर्फ इसका भाई मेहर अली था। वो भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी हालत देखकर हवास बाख्ता हो गया और फर्श पर गिर गया। तभी डॉक्टर ने उसको फौरी तिब्बी इमदाद दी। मेरा इलाज काफी लंबा चला। वो रोज हॉस्पिटल आता, मेरी अयादत करता, जो काम होता वो अंजाम देता। इसी दौरान नाजिश ने बताया, सायरा तुम्हें पता है कि जब तुमको हादसे के रोज देखा तो तुम्हारी ऐसी हालत थी कि भाई बेहोश हो गया था। मैंने सहेली की बात सुनी तो हंस दी। कहा भाई ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं होता। जरूर उसके दिल में मेरे लिए ख्याल बहुत पहले से होगा, शायद बचपन से। इजहार जरूरी नहीं होता, मगर बाज दफा ऐसे मौके आ जाते हैं कि दिल के मामलात खुल जाते हैं। आदमी बेबसी की तस्वीर बना रह जाता है। खैर ऐसी बातें करके हम दोनों हंसती रही और बात की गहराई को नाजिश ने महसूस न किया, जबकि मेरे दिल के पाताल में ये बात उतरती चली गई कि कोई है जिसको मेरा इतना एहसास, इतना ख्याल है। हमने जो बातें आपस में की, जाने किस रंग में नाजिश ने मेहर अली से जा कही। उसने मुझे पैगाम भेजा, सारा जो तुमने कहा है सर आंखों पर, हमारा रिश्ता पक्का है। अब ये हवादार जमाने से टूटने वाला नहीं। बेशक सारा जहां बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। ये वादा रहा।
تم بدل نہ جانا۔ پتہ نہیں یہ سچ تھا یا اس نے مذاق کیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب اس نے یہ کہلوایا تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں موسلا دھار بارش میں جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تبھی دعا کی، اے اللہ، جیسے آسمان سے تیری رحمت تیزی سے برس رہی ہے، اس طرح تو میرے پاکیزہ جذبے کی حفاظت کرنا، جس کو محبت کہتے ہیں۔ حادثے کے باعث میرے چہرے پر زخم کے نشان دائیں طرف گہرے تھے۔ بازو کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن مکھڑے پر زخم کے نشان باقی رہ گئے۔ میں نے مہر علی کی عیادت اور نازش کی پیار بھری باتوں کا ایسا اثر لیا کہ مجھے خود پتہ نہ چلا کب میں مہر علی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جب گھر آئی تو بہت بدلی ہوئی تھی، چہرے پر زخموں کے داغ رہ جانے کا دکھ تھا۔ مہر علی کی جانب دن رات دھیان رہتا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر کیا سوچے گا، کہ یہ اب پہلا جیسا بے داغ نہیں رہا تھا، کہیں ان داغوں کی وجہ سے وہ مجھ سے دور تو نہ ہو جائے۔ اس فکر میں پریشان رہنے لگی۔ والد صاحب نے ایک سمجھدار اور اچھے ڈاکٹر سے میرا علاج کروایا، جس کے لیے باقاعدگی سے ابو ہر ماہ مجھے لاہور لے جاتے۔ کبھی ایک ماہ میں 2 بار بھی جانا ہوتا تھا۔ اس دوران مہر علی متواتر گھر آتا رہا۔ وہ میرے پاس نازش کے ہمراہ بیٹھا رہتا تھا۔ ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتے اور دنیا جہاں کی گپ شپ چلتی، لطیفے سنائے جاتے۔ وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ مہر علی ذہین تھا اور خوبصورت بھی۔ میں جب اس کے اجلے اجلے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو مجھے شدت سے اپنے چہرے پر پڑے داغوں کا احساس ہوتا۔ تب راتوں کو اٹھ کر روتی، دعا کرتی، اے اللہ، میرے چہرے سے یہ داغ مٹا کر مجھے بے عیب کر دے۔ امتحان شروع ہو گئے۔ میں پرچے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نازش نے کہا، جتنی بھی تیاری ہے پرچے دو، فکر نہ کرو۔ اس کی ہمت دلانے پر پرچے تو دیے، مگر ٹھیک طرح سے نہ دے سکی۔ جب رزلٹ آیا تو وہ A گریڈ میں تھی اور میں معمولی نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ بہرحال اس کی ہمت دلانے سے میرا سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ پرچوں کے دوران مہر علی نے آنا بند کر دیا تاکہ میں سکون سے پڑھ سکوں۔ مجھے بھی اس سے ملاقات کا موقع نہ ملا کہ اس سے حال دل کہہ سکتی۔ شاید لاشعوری طور پر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسی بات سنوں جس سے میری دل آزاری ہو جائے۔ حسرت رہی کہ وہ خود آ کر مجھ سے کہے کہ تمہارے داغدار چہرے سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں پہلے کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں۔ اپنے وعدے یاد ہیں، ان کو نبھاؤں گا، غم نہ کرو، تمہارا تمام عمر ساتھ دوں گا۔ ایسے لفظ جو میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، نہ سن سکی۔ انتظار میں میرے کان تھک گئے۔ نازش نے بہترین نمبر لیے تو کہا، چلو تم کو ٹریٹ دیتے ہیں، پہلے پارک میں سیر کریں گے، پھر کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ میں تو پریشان ہو گئی، جانے مہر علی اب مجھ کو کس نظر سے دیکھے گا۔ امی نے کہا، چلی جاؤ، تمہارے بچپن کے ساتھی ہیں، کیوں انکار کر رہی ہو؟ اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری بیٹی بدل سی گئی ہے، یہ وہ سائرہ ہی نہیں رہی ہے۔ خیر، نازش مجھے لینے آ گئی۔ مہر علی گاڑی چلا رہا تھا، آگے نازش اس کے برابر بیٹھ گئی اور میں پچھلی نشست پر تھی۔ وہ بار بار آئینے میں میری جانب دیکھ رہا تھا اور میں دوپٹے کو اس انداز سے اپنے رخ پر جما رہی تھی کہ چہرے کے داغ اسے کم سے کم نظر آئیں۔ بار بار نظر اٹھاتی تو وہ میری جانب دیکھ رہا ہوتا۔ ہم پارک پہنچ گئے۔ وہاں سارے پارک کی سیر کی۔ درخت آموں سے لدے تھے، تازہ پھل لیے، مگر میں نے ایک بھی آم نہ کھایا۔ مجھ کو لگتا تھا اگر اس کے سامنے بیٹھ کر کھایا تو میرے داغ کہیں اس کے دل پر نہ جم کر رہ جائے۔ دل کا موسم عجیب تھا، سہما ہوا، گہری شام جیسا، اجلی صبح ایسا نہ تھا۔ مگر نازش کہہ رہی تھی، دیکھو تو سائرہ، آج موسم کتنا حسین ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل بھی آسمان پر براجمان ہے، لگتا ہے ابھی بارش ہو جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ یکدم گھٹا ڈھوپ اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس موسم کے سحر میں کھو گئی۔ خوش تھی کہ میرا محبوب سامنے ہے اور موسم بھی اتنا رومان پرو ہے۔ دل جھوم رہا تھا۔ اپنے چہرے کے داغ بھول کر مہر علی کے حسین مکھڑے کی چاندنی میں کھو گئی۔ میں اتنی خوش تھی کہ مہر علی نے بھی جان لیا۔ اس نے کہا، سائرہ، تم کو یہ موسم بہت اچھا لگا ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہاں مہر علی، اگر تمہارا ساتھ یوں ہی رہے تب، ورنہ کوئی بھی موسم اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک انوکھا رنگ پھیل گیا۔ وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف چلا گیا۔
ہم نے ہوٹل میں کھانا کھایا، میری نگاہیں حجاب آلودہ تھی، اس کی طرف اٹھتی نہ تھی، مگر وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہاں نازش کی ایک دوست اپنے والدین کے ہمراہ دکھائی دی۔ یہ بھی کھانا کھانے آئے تھے۔ اخلاقاً نازش اٹھ کر ان کی طرف گئی، دعا سلام کرنے اور تھوڑی سی بات چیت کے لیے۔ اس دوران میں اور مہر علی اکیلے رہ گئے۔ تبھی ہمت کر کے میں نے کہا، مہر علی، بے شک میرا چہرہ داغدار ہو گیا ہے، لیکن میری محبت بے داغ ہے۔ تو مجھے کب اپنانے آؤ گے؟ ایسا کہتے ہوئے دل دھڑکنے لگا، اس قدر زور سے کہ میں اپنے دل کی دھڑکن کو صاف سن سکتی تھی۔ یہ دھڑکن مجھ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، مجھ پر کب کبھی تاری تھی، مگر ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنی الجھن صاف اس کو بتا دی۔ مہر علی، میرے کان دوبارہ اس قول و قرار کو سننا چاہتے ہیں جو ایک بار پہلے تم نے کیا تھا۔ وہ عمر بھر نبھانے کا وعدہ دہرا دو تاکہ میرا دل سکون میں آ جائے۔ میں اب تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی۔ کیا اب بھی تم میرا ساتھ دو گے؟ میرے داغدار چہرے کے ساتھ؟ پتہ نہیں اس وقت میری ظاہری حالت کیسی ہو رہی تھی کہ مہر علی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، سائرہ، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا نہیں تھا۔ اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھے سوچنا پڑے گا، اور وہ وعدے تو بچپن کی باتیں تھی۔ بہرحال جواب مثبت ہوگا۔ تم میرا انتظار کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گی جب تک زندہ ہوں۔ بس اتنا ہی ہم کہہ پائے تھے کہ نازش لوٹ آئی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں اور زیادہ بے قرار ہو گئی۔ رات کی نیند، دن کا سکون لٹ گیا۔ اٹھتے، سوتے، جاگتے، چلتے پھرتے ہر طرف مہر علی نظر آتا تھا۔ سوچتی تھی دنیا میں شاید ہی ایسا ہو کہ کسی لڑکی نے پہل کی ہو اقرار محبت میں، لیکن میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ مجھ کو اپنا ہوش نہ رہا تھا۔ یہ بھی دھیان میں نہ رہا تھا کہ مجھے اپنی انار کے شیشے کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، مگر دل پاگل اور پیار میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مانی ہوئی بات ہے۔ کچھ دنوں میں میرا رشتہ آ گیا۔ سگے چچا نے ابو سے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ بے شک چہرہ پر داغ پڑ گئے ہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں سے کوئی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ دیتا۔ ابو نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میری شادی چچا کے بیٹے سعد سے ہو جائے۔ مجھے بلا کر سمجھایا، بیٹی اب تمہارا ذہن پڑھائی میں نہیں چلے گا، بہتر ہے کہ تم اس رشتے کو نہ ٹھکراؤ۔ یہ اپنے ہیں، اسی لیے تم کو چاہتے ہیں، اور ان کو تمہارے چہرے کے داغ بھی پیارے لگتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا، پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آگے بڑھنا ہے، اس لیے شادی نہیں کرنی۔ دل تو اس کی طرف تھا جس نے کہا تھا انتظار کرنا، مگر اس نے یہ میرا دل رکھنے کو کہا تھا۔ میں نے اظہار کر دیا۔ اس کے بعد مہر علی نے ہمارے گھر آنا کم کر دیا اور دوسرے شہر کے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیا۔ میں پریشان تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اتنی سرد مہری اختیار کر لی ہے؟ ایک روز نازش آئی تو میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں کے کالج کی پڑھائی اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ لاہور جا کر پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا لاڈلا ہے، کوئی اس کی بات نہیں ٹالتا۔ جانے والا چلا گیا، مجھ کو بغیر جواب دیے، بغیر ملے، بغیر رابطہ کیے۔ وہ گھر فون کرتا تھا، میں وہاں بیٹھی ہوتی تو نازش میری بات کروا دیتی تھی، لیکن وہ واجبی کلام کرتا تھا، صرف خیریت کی حد تک۔ میں نے جو سوال اس سے کیا تھا اس نے اس کا جواب نہ دیا۔ اسی دوران میں نے ایم اے کیا اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ نازش کی شادی ہو گئی۔ ابو جان نے ہمت نہ ہاری، پلاسٹک سرجری کروائی اور میرے چہرے کے داغ دور ہو گئے۔ اس کے بعد میرے کئی اچھے گھرانوں سے رشتے آئے، مگر ہر بار ٹال جاتی، کوئی بہانہ کر دیتی۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، گھر میں بھابیاں آ گئی اور ان کے بچے ہو گئے۔ اب جب میں اسکول سے آتی ہوں تو ان کے ساتھ خوب کھیلتی ہوں۔ جب مہر علی کا خیال آ جاتا ہے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نازش سے میری اتنی گہری دوستی تھی، وہ بھی میرے احساسات کو نہ سمجھ سکی۔ وہ میری رازداں تھی اور جانتی تھی کہ میں اس کے بھائی کو کتنا چاہتی ہوں۔ وہی اگر میری صحیح رہنمائی کرتی تو میرے خیالات اتنے نہ بھٹکتے۔ مہر علی بھی ایک اسرار تھا۔ آخر تک یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا سوچتا تھا۔ سلام دعا کرتا تھا، خیریت پوچھتا تھا، مگر کبھی رشتے کے لیے اظہار نہ کر سکا۔ برسوں گزر گئے، میرے سر میں چاندی کے بال جھلملانے لگے۔
مگر میں آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں، حالانکہ جانتی ہوں کہ وہ اب نہیں آئے گا، مگر اس پاگل دل کو کون سمجھائے۔ اس نے کہا تھا کسی کے کہنے سے محبت نہیں ہو جاتی، یہ ایسا جذبہ ہے جو اچانک دل میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کو کسی وقت بھی کسی کے لیے اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے۔ میں اس جکڑ سے آزاد نہ ہو سکی، ابھی تک ماضی میں کیے ہوئے اس کے وعدوں میں جکڑی ہوئی ہوں، لیکن وہ خدا جانے کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں۔ دعا ہے جہاں رہے خوش رہے۔